बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर लंदन में आर्मी चीफ से जुड़े हुए एक नए तमाशे के मुतल्लिक है और हसन नवाज के दफ्तर के बाहर क्या होता रहा इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे और फिर नए नवेले वज़ीर आज़म के मुतल्लिक अब क्या खबर नई आई है और अब ये नया वज़ीर आज़म कौन होगा ये भी अपने सुनने वालों को बताएंगे। और फिर राय साहब, मजीद 35 इस्तीफे कबूल कर शहबाज शरीफ ने अपने गले में कौन सा तोक जो है वो पहन लिया है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों को सुनाएंगे। लेकिन राय साहब, ये जो तमाशा हुआ है लंदन के अंदर, पिछले 2 दिनों से ये तमाशा जारी था। बयानात दिए जा रहे थे आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी और पूरे पाकिस्तान की नजरें इसलिए भी लगी हुई हैं कि इससे पहले राना सनाउल्लाह एक जंग हार कर पंजाब की ये लंदन आए थे और इस पर इनकी काफी ज्यादा खिंचाई भी हुई है और रेप्रिमांड इनको किया गया। अब कुछ फैसले किए गए हैं और इन फैसलों का ताल्लुक आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से है। राय साहब, एक तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान का मुकाबला कैसे करेगी, क्या हिकमत अमली तय की जाएगी, गिरफ्तारी से लेकर दीगर ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। और इमरान खान की गिरफ्तारी पर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ये फैसला हमने नहीं बल्कि पाकिस्तान के इदारों ने करना है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं, जिनके लिए ये पूरा लश्कर जो है तैयार किया जा रहा है, वो 26 तारीख को यहां से रवाना होंगी और 27 को पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। और फिर जब उनसे सवाल किए गए कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि वो भी बहुत जल्दी पाकिस्तान जाएंगे। अभी सिर्फ कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, रुकावटें हैं, इनको दूर किया जा रहा है और जिस तरह ही रुकावटें दूर हो जाएंगी तो फिर बाइज्जत तौर पर यानी जेल नहीं जाएंगे। ये पैगाम आपके मुल्क के वज़ीर दाखिला ने दे दिया है कि ये मुल्क जो है वो नवाज शरीफ का है, बाइज्जत तौर पर पाकिस्तान आएंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा, जेल नहीं जाएंगे। फिर एक पार्लिमानी बोर्ड की बात की गई है और पार्लिमानी बोर्ड डायरेक्टली नवाज शरीफ की सदारत में काम करेगा और इस पार्लिमानी बोर्ड का बुनियादी मकसद ये होगा कि आइंदा इंतखाबात पंजाब में और केपी के अंदर आपने किन लोगों को उतारना है, इनके इंटरव्यूज कौन करेगा, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि 6 से 7 जो वुज़रा हैं उनकी टीम को इस्तीफे दिलवाए जाएंगे और फिर उसके बाद पंजाब में और केपी में ये इलेक्शन कैंपेन करेंगे। मरियम नवाज के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मरियम केपी और पंजाब का दौरा करेंगी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है पंजाब में और मुल्क के अंदर, इसको बाकायदा तौर पर एक हिकमत अमली के तहत तमाम जो लोग हैं असर-ए-नौ इस तंजीम का जायजा लिया जाएगा। और फिर सबसे अहम बात राय साहब इसके अंदर ये है कि मरियम नवाज मुल्क के अंदर मौजूद होंगी, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे होंगे और जो सबसे अहम सवाल था जो उनसे किया भी गया और फिर ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में ये बात कही है। इससे पहले जनरल बाजवा का नाम इस तरह नहीं लिया जाता था, लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि गुजरांवाला जलसे के अंदर नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम लिया, फैज हमीद साहब का नाम लिया और उस किरदार की तरफ भी इशारा किया जो ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस का जो वक्त था, उस वक्त किस तरह इन ताकतों ने अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन का रिजल्ट जो है बदला। और फिर जनरल बाजवा के बारे में यह भी कहा कि जनरल बाजवा जालिम थे और इस जुल्म का हिसाब जो है वो उनसे लिया जाएगा। और राय साहब, सवाल ये है मेरा कि ये सब कुछ पहले आपको नजर नहीं आ रहा था जब जनरल बाजवा के साथ प्यार की पींगे बढ़ाई जा रही थी और आपको जनरल बाजवा जो है बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, और अब एकदम से क्या हुआ? उनके जाने की वजह से नून लीग जो है अपना मौकिफ जो है तब्दील कर रही है। नून लीग जनरल बाजवा के बारे में तनकीद करना एक अलग चीज होता है, सियासत के अंदर तनकीद की जाती है और आप जो समझते हैं आप कह देते हैं, लेकिन यहां पर जालिम का टाइटल दिया गया है जनरल बाजवा को। देखें आशमी साहब,
ایک تو جناب باجوہ کے متعلق نواز شریف نے جو یہ الفاظ استعمال کیے کہ جناب باجوہ نے بڑا ظلم کیا اور وہ بڑے ظالم تھے، تو 3 حوالوں سے نواز شریف کی یہ بات ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اس وجہ سے ٹھیک ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں نے پاکستانی قوم کی رقوم لوٹنے کا مجرم قرار دیا تھا، اور عدالتوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف نے پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا، اس پیسے کو لانڈر کیا اور پھر لندن میں شاہی محلات بنائے۔ عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو جیل بھجوایا گیا تھا، لیکن جناب باجوہ نے ایک ڈیل کے تحت نواز شریف کو جیل سے نکالا اور دوبارہ لندن بھیج دیا، جہاں وہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آیا، تو عوام پر جناب باجوہ کی اس پالیسی کی وجہ سے بڑا ظلم ہوا، اس لیے جناب باجوہ کو ظالم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب اپریل 2022 میں جو رجیم چینج آپریشن ہوا، اس وقت آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت پچھلے 17 سال کا بہترین گروتھ ریٹ اچیو کیے ہوئے تھی، 5.97%۔ جس طرح کا قہر اپریل 2022 کے بعد مہنگائی کا اس امپورٹڈ حکومت نے عوام پر نازل کیا ہے، یہ بھی اصل میں جناب باجوہ کی پالیسیز کا نتیجہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت جب گرائی گئی تو خان صاحب نے تو بجلی کے فی یونٹ قیمت میں 5 روپے کمی کر دی تھی، پیٹرول پرائسز جو ہے وہ کنٹرول میں تھی، اور نچلے طبقے کو ریلیف بھی ملا ہوا تھا۔ کووڈ جیسا جو چیلنج تھا اس سے بھی عمران خان صاحب نے نمٹ لیا تھا، لیکن جناب باجوہ کے ایک ڈیسیژن نے پاکستانی عوام کو اس قسم کے قہر میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد پاکستانی عوام پر اس قسم کا عذاب آیا ہاشمی صاحب کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی اس قسم کی مہنگائی کی، جس طرح سے عوام کا بھرکس پچھلے 8 مہینے میں نکالا گیا، عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے گئے، لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ اب تک معیشت آپ کی مکمل طور پر دیوالیہ ہے۔ معیشت کی ریکوری کا کوئی چانس دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ 200 ارب روپے کے مزید جو ٹیکسز ہیں وہ بھی عوام پر لگا رہے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں بھی نواز شریف کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جناب باجوہ کی ایک پالیسی کی وجہ سے یہ جو لوگوں کو اتنے بڑے ظلم کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ بھی جناب باجوہ کی پالیسی کی وجہ سے ہے۔ اب ہاشمی صاحب اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اگر نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جناب باجوہ بڑے ظالم تھے، حالانکہ جناب باجوہ نے ایک ڈیل کے تحت ان کو حکومت دی ہے، تو اب تو حکومت ہے نواز شریف کی، شہباز شریف کی، بسم اللہ کریں، آرٹیکل 6 کے تحت جناب باجوہ کے خلاف غداری کا مقدمہ شروع کروائیں۔ صدر مشرف کے خلاف، سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف تو وہ اس وجہ سے شاید مقدمہ آگے نہیں چلا سکے کہ سابق صدر پرویز مشرف سم ہاؤ اس وقت اتنے غیر مقبول نہیں تھے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاصے مقبول تھے اس وقت بھی۔ اور پھر جنرل راحیل شریف کے متعلق بھی یہ تاثر تھا کہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی سابق صدر پرویز مشرف کو اور ان کے اوپر مقدمہ نہیں چلنے دیا۔ لیکن اب تو ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آرمی چیف ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے لگائے ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف تھے، ان کے پاس یہ سمری گئی تھی اور انہوں نے جو سینئر موسٹ جنرل تھے ان کو آرمی چیف لگا دیا۔ تو اب جناب باجوہ کے خلاف مقدمہ کریں۔ اب ہاشمی صاحب اس کے پیچھے ایک گیم ہے، مقدمہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں چلانا، اس کے پیچھے گیم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا اس کی وجہ سے عمران خان صاحب اتنے پاپولر ہو گئے، اور ہم پر یہ الزام لگا، جو کہ الزام نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، کہ شہباز شریف نے بوٹ پالش کر کے چور دروازے سے اقتدار حاصل کیا اور جناب باجوہ کے ساتھ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر وہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ چلیں ہم موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تو کوئی بیانیہ نہیں بنا سکتے، نہ وہ بیانیہ ان کو سوٹ کرتا ہے، تو چلیں جناب باجوہ کو لان تان کر کے، جناب باجوہ کے متعلق نامناسب الفاظ استعمال کر کے، جناب باجوہ کے متعلق اس قسم کے الفاظ استعمال کر کے ہم یہ تاثر دیں کہ ہم بھی بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ
ایک استعارہ بن کر ابھرے ہیں، اس طرح ہم بھی یہ تاثر دیں کہ ہم بھی بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ حالانکہ جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے تو اس وقت ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طریقے سے جنرل باجوہ کے یہ پیر دھو دھو کر پینا شروع کر دیں۔ یہ اس قدر خوش آمدید اس وقت کر رہے تھے جنرل باجوہ کی، میاں نواز شریف بھی، مریم نواز بھی اور شہباز شریف بھی۔ اب چونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایک سپینٹ کوائن ہے، جنرل باجوہ کی اب کوئی وقت نہیں ہے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنرل باجوہ ایک طرح سے کہ ان کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائیں اور ہم یہ کہیں کہ دیکھیں ہم بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ہمارے شاید اس نظریے کو اور اس بیانیے کو کوئی پذیرائی ملے گی، لیکن ہاشمی صاحب یہ مکمل طور پر یہ الیکشن میں جانے کی تیاری ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہوگا، بکے گا، لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا زبردست میاں صاحب آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی اب میدان میں اتر آئی ہے اور آپ بھی اب جرنیلوں کے نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ کتنے ظالم تھے۔ یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے رائے صاحب؟ ہاشمی صاحب الیکشن تو بے معنی ہے ان کے لیے، یہ تمام انٹرنل سرویز کروا چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں تو عمران خان صاحب سے یہ نہیں جیت سکتے، اس لیے ان کا الیکشن پر فوکس ہی نہیں ہے، یعنی اس بات پر فوکس نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ کیسے حاصل کرنے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہم پورا زور بھی لگا لیں گے تو وہی ہوگا جو پنجاب کے پہلے ضمنی انتخاب میں ہوا اور پھر ملک میں جو دوسرا ضمنی انتخاب ہوا اس میں ہوا۔ ان کا فوکس یہ ہے کہ الیکشن کے میدان میں عمران خان صاحب ہو ہی نہ، عمران خان صاحب کو ہم ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بدنیتی کی بنیاد پر نااہل کروا دیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر الیکشن میں ہوں گے تو ہم جیت نہیں سکیں گے کسی بھی صورت الیکشن، تو اس وجہ سے الیکشن کے اوپر اور ووٹ لینے کے اوپر اور انتخابی مہم پر ان کا فوکس نہیں ہے۔ ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل ہم نے کیسے کروانا ہے، ان کو گرفتار کیسے کروانا ہے، عمران خان صاحب کو انتخابی میدان سے باہر کیسے کرنا ہے، اصل میں ان کا فوکس یہ ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب اگر عمران خان صاحب کو نااہل کیا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، یا یہ جو الیکشن کمیشن بی ٹیم بن کر اس حکومت کی عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، تو اس کے بعد ہاشمی صاحب جو ایک سونامی اٹھے گا عوامی، ایک جو عوامی سونامی اٹھے گا، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ اس کے سامنے نہ تو کوئی پولیس کھڑی ہو سکے گی، نہ کوئی فوج کھڑی ہو سکے گی، نہ سپریم کورٹ کھڑی ہو سکے گی، نہ یہ الیکشن کمیشن کے نام نہاد سربراہ سکندر سلطان راجہ کھڑے ہو سکیں گے، اور یہ شہباز شریف جو ہیں اور ان کی حکومت یہ اس طرح خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی کہ پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہو جائے گی۔ ہاشمی صاحب یہ ابھی اس طرح کی باتیں ناممکنات میں لگتی ہیں، یہ باتیں اپریل 2022 تک بھی ناممکنات میں لگتی تھی۔ عمران خان صاحب کا دوبارہ سے ضمنی الیکشن جیتنا یہ بھی ناممکنات میں لگتا تھا۔ جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا راستہ روک رہی تھی، جناب باجوہ آرمی چیف تھے، نیچے جو کور کمانڈرز تھے 76ویں لانگ کورس کے سینئر ترین جنرلز، ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ تمام کے تمام عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکے تھے، یعنی پوری فوجی قیادت عمران خان صاحب کے خلاف ہو چکی تھی، کیونکہ ایک تاثر یہ بن گیا تھا کہ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، تو نیچے جو پوٹینشلی نئے آرمی چیف کے امیدوار ہو سکتے تھے 76ویں لانگ کورس کے، وہ تمام کے تمام عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ ایک بڑا گہرا تاثر ہے۔ تو اتنی مضبوط اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا راستہ نہیں روک سکی، نیم مارشل لا لگا کے دیکھ لیا، صحافیوں کو اغوا کر کے دیکھ لیا، صحافیوں کو برہنہ کر کے دیکھ لیا، شہباز گل اور اعظم سواتی کو برہنہ کر کے تشدد کر کے دیکھ لیا، اعظم سواتی کی اہلیہ کی نازیبا ویڈیو بھی بنا کر ان کو بلیک میل کر کے دیکھ لیا۔ کیا عمران خان صاحب کے پیچھے سے لوگ ہٹ گئے؟ کیا عمران خان صاحب کا ساتھ دینے والے اعظم سواتی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے؟ تو جب مارشل لا کی صورتحال میں جنرل باجوہ نے جو ایک غیر اعلانیہ مارشل لا لگایا ہوا تھا، ایک ٹویٹ صرف اعظم سواتی نے کیا تھا اور اس کے لیے اعظم سواتی کو کتنے پرتشدد مراحل سے گزرنا پڑا، تو کیا عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی؟ یہاں تک کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی کر دیا گیا۔ اس سے زیادہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کی جان لے لی جائے۔ اس کے باوجود
عمران خان صاحب کے جلسوں میں لوگوں کی اٹینڈنس کم نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب بھی کوئی خوف سے گھر نہیں بیٹھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنا یہ کوئی نواز شریف کا فتح کا کارڈ ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. وہ اس ملک کی سلامتی سے کھیلنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور صرف شہباز شریف کو اور آصف علی زرداری کو اور نواز شریف کو، جن کی کرپشن کے قصے زبان زد عام ہیں اور عدالتیں جن کو کئی مرتبہ مفرور، اشتہاری، مجرم قرار دے چکی ہیں، ان کو مسلط رکھنے کے لیے اچھا عمران خان صاحب کو نیل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ وفاق کی جڑیں ہلا دیں گے. ایک بائنڈنگ فورس ہے آپ کے پاس عمران خان، پورے ملک میں ایک بائنڈنگ فورس ہے جو کہ خیبر سے لے کر کراچی اور پھر بلوچستان، ریگستانوں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، مرکزی چوراہوں میں کوئی ایسا پاکستان کی جگہ نہیں ہے جہاں عمران خان صاحب ایک بہت بڑا جلسہ نہ کر سکتے ہوں اور وہاں پہ پرجوش کراؤڈ نہ ہو. پیپلز پارٹی تو اندرون سندھ کے سوا کہیں جلسہ نہیں کر سکتی. جو آپ کی نون لیگ ہے یہ پہلے سینٹرل پنجاب میں ایک دو جلسے کر لیتی تھی، لیکن اب تو یہ لاہور میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے. جو اپنے نام نہاد انہوں نے ایک گھر بنایا ہوا تھا وہاں بھی جلسہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ساری ریجنل پارٹیز بن گئی ہیں. تو اگر آپ قومی پارٹی کو کچلیں گے، ایک قومی پارٹی، جو ہاشمی صاحب قومی لیڈر ہوتا ہے وہ پوری قوم کو ایک لڑی میں پروتا ہے. جیسے کرکٹ ہے، کرکٹ ہمارے ہاں بائنڈنگ فورس اس لیے ہے کہ تمام تعصبات سے اٹھ جاتے ہیں، ہم ان سے اوپر اٹھتے ہیں. ہمارے ہاں جو علاقائی تعصبات ہیں، صوبائی تعصبات ہیں، فرقہ واریت کے تعصبات ہیں، آپ دیکھیں کہ جو جوش و جذبہ پنجاب میں ہوتا ہے وہی پھر سندھ میں ہوتا ہے، وہی کراچی میں، بلوچستان میں، وہی آپ کو خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں نظر آتا ہے. تو اس لیے کرکٹ کو پاکستان کے اندر ایک بائنڈنگ فورس کہا جاتا ہے کہ وہ تمام تعصبات سے اٹھ کر ہم سب پاکستانی بن جاتے ہیں. اس طرح عمران خان صاحب پاکستان کے اندر سب سے بڑی بائنڈنگ فورس ہیں جو کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں بھرپور نمائندگی رکھتے ہیں. اور یہ تاریخ کا سبق ہے کہ صرف آپ کا جو قومی لیڈر ہے وہ قوم کو جوڑ کر رکھ سکتا ہے. تو اگر آپ قومی لیڈر کو اس طریقے سے نااہل کروائیں گے اور اس کی پارٹی کو اس طرح سے کچلیں گے تو آپ اس ملک کے حالات کو 1971 کی جانب لے کے جائیں گے اور تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. کبھی آپ کو تاریخ سپیر نہیں کرے گی اور تاریخ آپ کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. تاریخ کس کو معاف نہیں کرتی. ہم نے دیکھ لیا ریسنٹلی ایگزامپل جنرل باجوہ کی سب کے سامنے ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. نون لیگ نہیں سیکھ رہی. اب یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے پارلیمانی بورڈ کا، رائے صاحب مریم صفدر صاحبہ پاکستان آ رہی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس دفعہ ووٹ پلر ثابت ہوں گی یا پھر یہ اپنی پارٹی کو زمین میں پل کرنے کے لیے آ رہی ہیں؟ کیونکہ ووٹ کراؤڈ پلر انہیں کہا گیا لیکن ووٹ پلر ثابت نہیں ہوئی. لیکن اب پنجاب میں اور کے پی میں کیا یہ ووٹ پلر ثابت ہو سکتی ہے؟ ہاشمی صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز واپس آئیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا، مریم نواز کو کیا یہاں سے زبردستی بھیجا گیا تھا لندن؟ مریم نواز کوئی سیاسی سٹرگل کرنے گئی تھی؟ مریم نواز کیا کوئی نیلسن منڈیلا ہیں؟ مریم نواز کوئی پاکستان کے لیے نوبیل پرائز جیت کر آ رہی ہیں؟ مریم نواز نے لندن میں پاکستان کے لیے کیا خدمات انجام دی ہیں کہ ان کی واپسی پر ان کا استقبال کیا جائے؟ مریم نواز تو پاکستان کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کرتی. یعنی جن کی سرجری 30 سال یہاں حکمران رہنے کے باوجود پاکستان میں نہیں ہو سکتی، پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ آپ کے حکمران کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے یہ آپ کے حکمران ہو سکتے ہیں کہ یہ سرجری کرانے کے لیے بھی جنیوا سوئٹزرلینڈ میں جاتے ہیں ایک چھوٹی سی سرجری کروانے کے لیے، اور 30 سال ڈٹائی کے ساتھ یہاں پہ حکمران رہے ہیں، کرپشن بھی کی، عدالتوں سے سزائیں بھی ان کو ملی، لیکن اس کے باوجود دوبارہ سے کس طرح سے ڈیل کے تحت حکمران بن کر مسلط ہوئے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے تو ہمارا استقبال کریں. آپ کیا پاکستان کے اوپر کوئی وائسرائے کے طور پر مسلط ہیں کہ آپ کا استقبال کریں؟ کوئی پاکستانی آپ کے غلام ہیں، آپ کی نسلوں کے غلام ہیں، آپ کے کوئی زر خرید غلام ہیں کہ آپ کا استقبال کریں؟ کوئی ایک وجہ بتائیں مجھے. کیا پاکستان کے لیے خدمت سر انجام دے کے مریم نواز آ رہی ہیں کہ یہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا؟ یہ تو نون لیگ کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. یعنی
اگر نون لیگ کے لوگوں کو اپنی پارٹی کے لیے کسی کی خدمات کی قدر کرنی چاہیے تو وہ تو شاید خاقان عباسی کی کرنی چاہیے. یعنی اوور آل ان کے اوپر جو کرپشن کا چارج تھا وہ تو ایک طرف، لیکن پارٹی کی خدمات کو اگر آپ میجرمنٹ راڈ بنائیں تو شاید خاقان عباسی نے یہاں رہ کر جیل کاٹی، مفتاح اسماعیل نے نیب کی پیشیاں بھگتیں، خواجہ سعد رفیق نے جیل کاٹی، خواجہ آصف نے جیل کاٹی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اس بنیاد پر ان کے پارٹی کارکنوں نے کسی کو عزت دینی ہے تو ان کو عزت دینی چاہیے. مریم نواز لندن سے کیا 3 مہینے کے اندر وہ کر کے آئی ہیں، سوائے 2-4 ان کے جو فوٹو شوٹ تھے بڑے مہنگے مہنگے، انہوں نے جو لباس پہنے ہوئے تھے، ایک طرف لوگ یہاں سے سیلاب سے بدترین متاثر تھے، یہاں پہ اتنے لوگ جاں بحق ہو گئے، پوری دنیا سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، پوری دنیا کی منتیں کر رہے ہیں، کشکول اٹھا کے شہباز شریف پھر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ امداد دیں، اور دوسری جانب لندن جا کے بیٹھ گئی مریم نواز جو ہیں 3-3.5 مہینے. تو اس وجہ سے آپ یہ بات بھول جائیں کہ مریم نواز واپس آ کے کوئی کراؤڈ پل کریں گی، کوئی ان کو پذیرائی ملے گی، کسی قسم کی پذیرائی نہیں ملے گی. نہ مریم نواز کوئی کراؤڈ پلر ہیں، اور یہ ان کا جو ایک بھرم تھا، یہ پہلا جو ضمنی الیکشن تھا جو پنجاب میں ہوا تھا، یہ بھرم اس وقت ان کا ٹوٹ چکا ہے. جب لاہور کی 4 میں سے بھی 3 نشستیں مریم نواز نے جو انتخابی مہم کی سربراہی کی تھی تو وہ ہار گئی تھی. تو اس لیے مریم نواز کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اب آپ یہ کہہ لیں کہ جو سیاسی سٹنٹ ہے یہ کرتے رہیں گے، وہ ایک لطیفہ ہے، پورا لطیفہ سنانا مناسب نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھ جائیں گے. وہ جو جنگل میں ایک درخت سے اوپر اور نیچے آگے پیچھے آنیاں جانیاں جو کہتے ہیں نا، ہمارے ویورز اگر چاہیں تو کامنٹ میں جی کامنٹ سیکشن میں وہ اس لطیفے کو پورا بھی سنا سکتے ہیں. وہ بندر ہے نا کہ اس قسم کی آنیاں جانیاں ہیں جی، یہ اس قسم کی آنیاں جانیاں ہیں. کبھی رانا ثناء اللہ جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں، کبھی ملک احمد خان لندن جا رہے ہیں، کبھی مریم نواز جا رہی ہیں. مطلب پاکستان کے دورے پر یہ کبھی کبھی آتے ہیں. تو ان کے آنیوں جانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پہلی مرتبہ عوام نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیل کر پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. راجہ صاحب، جہاں پر مریم کراؤڈ پلر بھی نہیں ہے، ووٹ پلر بھی نہیں ہے، وہ اپنی پارٹی کو پل کرنے کے لیے پاکستان آ رہی ہیں، جو بچی کچی ساکھ ہے اس پارٹی کی اس کو بحال کرنے کے لیے آ رہی ہیں، پل کرنے کے لیے آ رہی ہیں، وہیں پر ایک اور ننا منا جو سیاستدان ہے وہ بھی میدان میں آ گیا، اور وہ ننا منا سیاستدان جو ہے وہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ خواب دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میری پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیراعظم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کروں گا. راہی صاحب، پاکستان کے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ بلاول زرداری اب ملک کا وزیراعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، جس سے فورن پالیسی نہیں سنبھل سکی، جس سے افغانستان میں ہماری جو محاذ تھا اس کو یہ سنبھال نہیں سکے، اور انہوں نے جس قسم کی فورن پالیسی کی ہے ماں سوائے امریکہ یاترا کے کچھ نہیں کیا، صرف دورے کرتے رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں، ایک انٹرویو انہوں نے دیا ہے امریکی اخبار کو، اور اس میں کہا کہ میری پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیراعظم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کروں گا. دہشت گردی سے نمٹنے کا واحد راستہ جمہوریت ہے. ہم وزیراعظم شہباز شریف سے صدر بائیڈن کی مزید روابط کی توقع رکھتے ہیں. یعنی ترلے کیے جا رہے ہیں. یہ عمران خان کو کہتے تھے نا کہ فون نہیں آتا، تو رائے صاحب شہباز شریف کو بھی فون نہیں آ رہا، اور اس کا بڑا دکھ ہے بلاول زرداری صاحب کو. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان ایک حقیقت ہے، ہمیں عبوری افغان حکومت سے پہلے زیادہ روابط بڑھانے کی ضرورت ہے. دہشت گرد گروپوں سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے مفادات یکساں ہیں. راجہ صاحب، خان صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. تو عمران خان کو یہ طالبان خان کہہ دیتے ہیں. پھر دہشت گردی کے چیلنج پر فوجی اور سیاسی قیادت واضح موقف رکھتی ہے. افسوس کہ عمران خان نے حکومت تحریک طالبان کی طرف نرم گوشہ رکھا. عمران خان نہ صرف تحریک طالبان پاکستان والوں کو رہا کیا بلکہ ان سے مذاکرات بھی کیے، اور اس پر ہم واضح ہیں کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اگر عبوری افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں تو اپنی سیکیورٹی ممکن بنا پائیں گے. پاکستان اور افغانستان کے لیے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. افغانستان کو مل کر ایسا کرنا ہوگا. ہم دونوں دہشت گردی کا شکار ہیں. رائے صاحب، آپ نے امریکہ کو 20 سال افغانستان میں دیکھا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن میرا جو مسئلہ ہے نا یہ ننے منے سیاستدان سے، میرا مسئلہ
یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ایک کمزور حکومت کی طرف جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک کمزور مخلوط حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. اسی لیے رائے صاحب، چونکہ آپ نے شروع میں جو باتیں کہی تھی نا کہ پوری قوم کو اکٹھا کر دیتی ہے گیم، اور بالکل اسی طرح خان صاحب پورے پاکستان کو اکٹھا کرتے ہیں. آپ تحریک انصاف تمام صوبوں میں آپ کو نظر آتی ہے، پیپلز پارٹی کہاں پہ آپ نے بھی بتایا. تو یہ مخلوط حکومت، یعنی کل کو بھی ہم سوداگروں کی حکومت دیکھ رہے ہیں، لٹیروں کی حکومت دیکھ رہے ہیں، وڈیروں کی حکومت دیکھ رہے ہیں کہ تم ایسا کرنا، 80 سیٹیں ہماری ہوں گی، 50 تمہاری ہوں گی، کچھ ہم ادھر سے لیں گے، کچھ ہم ادھر سے لیں گے، کچھ ہم سپورٹ حاصل کریں گے کچھ اہم لوگوں کی، اور ہم حکومت میں بیٹھ جائیں گے. رائے صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکال کے چھوڑنا ہے. ہاشمی صاحب، یہ کوئی بلاول ہاؤس کے اندر کوئی الیکشن ہو تو اس کے اندر تو بلاول بھٹو کی پارٹی جیت سکتی ہے. بلاول بھٹو نے پتہ نہیں کس ملک کے الیکشن کی بات کی ہے، بھوٹان کے الیکشن کی بات کی ہے کہ میری پارٹی جیت گئی تو میں وزیر اعظم بنوں گا. یعنی کہاں سے جیتے گی ان کی پارٹی؟ ایک تو جو آپ کا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، تو پنجاب میں ان کی ہاشمی صاحب 7 نشستیں ہیں، کل ملا کر 7 نشستیں. کے پی میں آپ ان کی پریزنس دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر ہے. اس کے بعد کراچی کا جو شہری علاقہ ہے، ابھی تو انہوں نے بہت بڑا ڈاکہ مارا ہے وہاں پہ بلدیاتی انتخابات میں. اس کے باوجود 86 نشستیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی نے لی ہیں، 40 نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف نے لی ہیں. تو کراچی کے اندر بھی ان کی کوئی خاص پریزنس نہیں ہے. بلوچستان میں ویسے ہی نیشنل اسمبلی کی سیٹس بہت کم ہیں، اور وہاں بھی ان کی نہ ہونے کے برابر پریزنس ہے. تو پھر کہاں سے نشستیں لیں گے؟ اسلام آباد کی کل ملا کر قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں، اور 2018 کے الیکشن میں یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھیں. تو پھر آپ بتائیں کہ یہ کہاں سے جیتیں گے؟ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہماری مخلوط اتحاد جیت گیا یا میری پارٹی جیت گئی تو پھر میں وزیر اعظم بنوں گا؟ یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو الٹا کر دوسرے کونے پہ بھی رکھ دے، ایک کونے کو دوسرے کونے میں، دوسرے کونے کو پہلے کونے پہ رکھ دے، تو تب بھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. کسی بھی صورت وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. شہباز شریف نائل ہو جائیں، جو مرضی ہو جائے، بلاول بھٹو کا نمبر نہیں آئے گا. تو اس لیے یہ بلاول بھٹو نے ایک اپنی خواہش کا تو اظہار کیا ہے، لیکن عملی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جانب اگر ان کا اشارہ ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کر لے، میں نے کہا کہ پورے آپ کے الیکشن نظام کو بھی الٹا کے رکھ دے، تو تب بھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. دوسرا، ہاشمی صاحب، ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں تو کیا ہوگا. یعنی یہ ناممکن ہے، لیکن بن جائیں گے تو کیا ہوگا. 2008 سے 2013 کا جو دور تھا پیپلز پارٹی کا، جب آصف علی زرداری صدر تھے، تو ہاشمی صاحب وہ دور پاکستان کے بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا. اس دور میں سندھ میں منظور کاکے جو ہیں وہ پارکس اور ہاسپٹلز کی زمین اور اس طرح جو رفائی پلاٹس تھے وہ تک چٹ کر گئے، اور اس کے بعد بھاگ گئے. اندھیروں میں ڈوبا ہوا پاکستان تھا، دہشت گردی سے متاثر پاکستان تھا. صرف آصف علی زرداری کی لوٹ کھسوٹ تھی، اور پیپلز پارٹی کے یہ جو آپ کے پرویز اشرف ہیں، یہ راجہ رینٹل کے نام سے مشہور تھے. تو جی، چائنا کٹنگ اسی وقت شروع ہوئی. چائنا کٹنگ کی جو اصطلاح آئی یہ اس وقت آئی، چائنا کٹنگ کی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بلاول بھٹو جو ہیں، جو آصف علی زرداری کی سیاسی میراث جن کے پاس ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے. تو پاکستانی عوام کو اتنا بھی یہ بالکل بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں کہ بلاول بھٹو اگر یہاں پہ مسلط ہو جائیں گے زبردستی تو ان کو قبول کر لیا جائے گا. یہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن چلیں دل بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے. اچھا رائے صاحب، خان صاحب نے کچھ مزید انکشافات کیے اور ہر روز قوم کو آگاہ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج انہوں نے کیا کہا؟ یہاں تک کہہ دیا کہ جنرل باجوہ صرف ہماری حکومت تبدیل کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کے پاس ملک کو بحران میں دھکیلنے کا ایک ایجنڈا تھا. وہ اپنا ہدف پورا کر کے منظر سے غائب ہو گئے.
जनरल बाजवा की साजिश तयशुदा थी। उनकी साजिश इतनी हकीकी थी कि मुल्क की तारीख में सबसे बड़े मौशी बहरान इस वक्त आ चुका है, तबाही के करीब है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने तयशुदा मंसूबे के तहत मुल्क को बहरान की तरफ धकेला और हमारी हुकूमत तब्दील की। मौजूदा हुकूमत के पास मुल्क को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये इंटरनेशनल भिखारी बन चुके, कभी सैलाब और कभी मौसमियाती तब्दीली के नाम पर भीख मांगते हैं। ये माजी में दहशतगर्दी के नाम पर भीख मांगते थे। बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया घूमता फिरता है मगर कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। अब तो शहबाज शरीफ को सऊदी अरब ने भी सीधा इनकार कर दिया। सबके सामने उनकी हकीकत बेनकाब हो चुकी। IMF की शराइत मानेंगे तो थोड़े अरसे में महंगाई में 50% इजाफा हो जाएगा। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका वाली पोजीशन पर पहुंच चुके। भारत और बांग्लादेश की मईशत हमारे से बहुत आगे निकल चुकी। अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियोस भारत में वायरल हो रही हैं और भारत से जंगों के हवाले से जो बयान उनका सामने आया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये कहना कि हमें इन जंगों से कुछ नहीं मिला, ये पाकिस्तान को जलील करने वाला हुक्मरान है। कश्मीर को भूलकर भारत से मुज़ाकरात की बात करता है, जबकि भारत उसे कहता है कि पहले दहशतगर्दी खत्म करो फिर मुज़ाकरात की बात करेंगे। भिखारियों को तो दुश्मन भी ऐसे ही जवाब नहीं देता। मुल्क डिफॉल्ट हो चुका मगर ये हुक्मरान खानदान अमीर तरीन हो गए। उनकी वजह से मुल्की ज़खायर कम तरीन सतह पर पहुंच चुके। पाकिस्तान के पास इम्पोर्टेड के लिए इस वक्त एलसीज यानी इंपोर्ट के लिए एलसीज जो है वो खोलने के पैसे मौजूद नहीं। कोई बाहर से पैसा भेजने को तैयार नहीं। डिफॉल्ट रिस्क 90% तक पहुंच गया। इस बहरान से निकलने का एक ही तरीका है कि रूल ऑफ लॉ लाना चाहिए। कानून ना होने की वजह से NRO लिए जाते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। हमने एक्सपोर्ट तो बढ़ाई मगर इस पर वक्त लगेगा। हमने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से रेमिटेंस लेनी है। मुशर्रफ के बाद बाजवा ने NRO दिया। मुल्क में कानून की बालादस्ती की यह हालत है कि एक साबिक वज़ीर आज़म अपने ऊपर कातराना हमले की FIR दर्ज नहीं करा सका। पंजाब हुकूमत ऊपर बैठे ताकतवर लोगों से डरती रही। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि JIT और CTD ताकतवर के कहने पर बयाना से मुकर गई तो फिर आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा। और खान साहब ने यह भी कहा कि मुल्क को अगर डिफॉल्ट से बचाना है राजा साहब तो इसका वाहिद हल है कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए राजा साहब। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि हमारी कौमी असम्बली को खाली करने का एक प्लान बना लिया गया है और मजीद 35 इस्तीफे कबूल कर लिए गए। और हो क्या रहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैं सुनने वालों के सामने रख दूं कि इस वक्त असम्बली की पोजीशन क्या है। कौमी असम्बली में जुलाई 2022 में PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। कराची से रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद ने अदालत में दरखास्त दायर की और अपने इस्तीफे की दरखास्त वापस ले ली। फिर तहरीक इंसाफ के 79, शेख रशीद का 1 इस्तीफा मिलाकर तकरीबन 80 इस्तीफे जो है मंजूर किए जा चुके हैं। राय साहब प्लान क्या है, क्योंकि ये जो मुनहरिफ अरकान के अलावा 30 अरकान बचे हैं। ऐवान के अंदर जो अपोजिशन जमात की 50 की पोजीशन है, नंबर ले पाएंगे? जो कोशिश है, जो वारदात डालने की कोशिश की गई शहबाज शरीफ की तरफ से और ये जो 35 इस्तीफों का तौक अब उनके गले में है, ये क्या करेंगे? क्योंकि PTI मुतालबा कर रही है कि अपोजिशन लीडर हमारा आना चाहिए और फिर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी वो मुतालबा कर रही है। जी राय साहब। देखें आजमिर साहब, प्लान तो ये है कि किसी भी सूरत PTI को अब अपोजिशन लीडर का ओहदा ना मिले। और वो प्लान इसलिए बनाया गया है कि राजा रियाज जो कि इस वक्त नाम नहाद अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, जिन्होंने कैमरों के सामने ये कहा था और अगर आप आगे जाके देखेंगे भी कि वो नून लीग के टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। यानी इससे ज्यादा अंधेर नगरी क्या हो सकती है कि अपोजिशन लीडर एक ऐसा शख्स है जो नून लीग के टिकट पर यानी हुकूमती टिकट पर अगला इलेक्शन लड़ेगा। तो मिली भगत ये हाशमी साहब कि राजा रियाज के साथ मिलकर हम अपनी मर्जी का एक ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म लेके आए जो कि हमारे लिए धांधली कराए। इस वजह से अब ये कोशिश करेंगे कि जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं उनसे भी PTI के अरकान कौमी असम्बली की तादाद कम कर दी जाए ताकि PTI को ना तो अपोजिशन लीडर का ओहदा मिल सके, ना ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का ओहदा मिल सके और अमली तौर पर उनको मफलूज किया जाए। लेकिन हाशमी साहब, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर अपोजिशन लीडर का ओहदा
پی ٹی آئی کے پاس نہیں بھی آتا تو یہ راجہ ریاض کے ساتھ مشاورت کر کے بھی اگر اپنا نگران وزیر اعظم لے آئیں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی، یعنی اگر شاہ محمود قریشی ہوتے یا عمران خان صاحب ہوتے تو 2 نام جو انہوں نے دینے تھے وہ کون سا شہباز، 3 نام جو دینے تھے شہباز شریف نے ایکسیپٹ کر لینے تھے، اور شہباز شریف کے دیے ہوئے نام جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے تھے عمران خان صاحب نے. تو پھر الٹیمیٹلی معاملہ یہ پارلیمانی کمیٹی سے ہوتا ہوا، جس طرح سے یہ چیف منسٹر والا معاملہ جو ہے وہ اتفاق رائے پہلے 2 مراحل میں نہیں ہو سکا، تو اس پر تو اتفاق رائے ویسے بھی نہ ہو سکتا. تو یہ اپنی جانب سے تو پوری گیم کر رہے ہیں کہ ہم نگران وزیر اعظم اپنی مرضی کا لے آئیں، لیکن ہاشمی صاحب نگران وزیر اعظم کتنی دھاندلی کر لے گا؟ کیا نگران وزیر اعظم آرمی چیف سے بھی طاقتور ہوگا؟ یعنی جناب باجوہ تو آرمی چیف تھے، تو جناب باجوہ ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو ضمنی الیکشن نہیں ہرا سکے، تو یہ جو ایک نگران وزیر اعظم ہوگا کوئی کمزور سا شخص، وہ کتنی دھاندلی کروا لے گا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی دھاندلی کی ضرورت نہیں ہے، ایک بہت بڑے ناقابل یقین دن دہاڑے دھاندلے اور دن دہاڑے ووٹوں پر ڈاکے کی ضرورت ہے کہ جدھر ساری شرم و حیا ختم کر دی جائے اور دن دہاڑے بیلٹ باکس جو ہیں وہ لوٹے جائیں اور بیلٹ باکس کے اندر سے آپ کے بیلٹ پیپر نکال کر ان پر کیمروں کے سامنے ٹھپے لگائے جائیں. اتنی بڑی دھاندلی چاہیے ہوگی عمران خان صاحب کا نمبر کم کرنے کے لیے، تو وہ تو دھاندلی اتنے بڑے پیمانے پر پاسبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ موو تو کر رہے ہیں، لیکن اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی پاپولیرٹی کی جس معراج پہ کھڑے ہیں، اس وقت اس قسم کے موو جو ہیں وہ ان کو سیاسی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے 2 ٹوک جو ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اسے بھی سبسکرائب کریں. وہاں پر لیٹسٹ جو خبریں ہیں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گی. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.